प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। IMF की जानिब से दिए गए अहदाफ के हुसूल में नाकामी के बाद पाकिस्तान पर मिनी बजट लाने के लिए दबाव बढ़ गया है। माली साल के पहले 6 माह जुलाई तक दिसंबर में 321 अरब रुपए के टैक्स खसारे का खदशा है। 11 नवंबर को IMF का हंगामी मिशन पाकिस्तान आ रहा है ताकि मिनी बजट के नफाज के जरिए इस्लाहात के लिए जोर दिया जाए। इस हंगामी दौरे की वजह यह है कि पाकिस्तानी हुक्काम हालिया दिनों में मुनक़िदा वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए IMF को इस्लाहाती इरादे पर कायल करने में नाकाम रहे हैं। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम के साथ साथ टैक्स रेवेन्यू के हदफ में शॉर्टफॉल में भी जायजा लेगा। सितंबर 2024 यानी सिर्फ एक माह कबल जब IMF से 7 अरब डॉलर का मुआहिदा मंजूर हुआ तो बहुत से माशी माहिरीन उस वक्त भी ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि हुकूमती माशी टीम ने गलत मुआहिदे को हतमी शक्ल दी है जो जल्द पटरी से उतर जाएगा। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक हुकूमत ने 13,000 अरब का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए 4 अहम बुनियादी मफरूज़े दिए थे। इक़्तिसादी तरक्की की शरह, अफराते ज़र, बड़े पैमाने पर पैदावार और फिर दरामदात। मगर GDP रेशो के अलावा बाकी तीनों मफरूज़े रवां माली साल के पहले 3 माह में ही गलत साबित हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने चारों सूबाई हुकूमतों की तरफ से हद से ज़्यादा वादे कर लिए हैं जिसके बायस सूबाई हुकूमतें भी अहदाफ के हसूल के लिए मुसलसल तगोदो कर रही हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक दूसरी सहमाही में सूरत हाल मजीद ख़राब होने का इम्कान है। मुआहिदों पर दस्तखत के वक्त गलत मफरूज़ों की वजह से FBR को मजीद 254 अरब के इजाफी नुकसान का भी खदशा है। यूँ अब तयशुदा मैक्रो इकनॉमिक और मालियाती फ्रेमवर्क की नाकामी के बाद अब 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो IMF के साथ दोबारा मुज़ाकराती मेज़ पर बैठा जाए जिसके नताइज सख्त शराइत और मिनी बजट की सूरत में निकलेंगे, या फिर एज यूजुअल अवाम पर मजीद टैक्स लगाया जाए जिसका इशारा वज़ीर ख़जाना गुज़िश्ता रोज़ दे चुके हैं। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक रवां साल महसूलात में इजाफा ना हुआ तो तनख्वाहदार तबके और सनतों पर टैक्स बोझ बढ़ाना होगा। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हुकूमत ने मुआहिदे के वक्त गैर हकीकी अहदाफ का सहारा क्यों लिया। तनख्वाहदार तबका जो पहले ही टैक्सीज के बोझ तले दब चुका है उस पर मजीद कितना टैक्स लगाना है, सवाल रखेंगे इस तरह से। IMF से तय पाने वाला फ्रेमवर्क नाकाम, हंगामी मिशन, मिनी बजट का दबाव, मजीद टैक्सेस का खतरा, हुकूमत तयशुदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम क्यों रही। ज़ैगम साहब, नाकामी क्यों हुई इन अहदाफ की हुसूली में और ऐसे अहदाफ रखे ही क्यों जो हासिल नहीं कर सकते थे? चले पहले तो मैं आपको कुछ फन फिगर्स बता देता हूं। और फन फिगर ये है कि ताजरों के पास पाकिस्तान की मईशत का 18% है कम अज कम, और ये रुपयों में बनता है 9,396 अरब रुपए। तो ताजरों की मईशत कितनी है? 9,396 अरब रुपए। मौजूदा जो हमारा टैक्स का रेशो है 10% ऑफ GDP, अगर उसका हिसाब लगाएं, यानी इस वक्त जो टैक्स वसूल होता है, तो ताजरों का हिस्सा बनेगा 1,691 अरब रुपए, जो इस वक्त के हिसाब से ताजरों को देना चाहिए, आइडियल हिसाब से नहीं। हुकूमत ने ताजर 2 स्कीम शुरू करके टारगेट रखा, पता है कितना टारगेट रखा? सिर्फ 10 अरब रुपए दे दो। ताजरों ने पता है कितना दिया है? दिया ही नहीं। 10 लाख रुपए ना करें। पाकिस्तान के ताजरों ने मिलके 10 लाख रुपए टैक्स दिया है। हम यहां लोग, मेरे जैसा गरीब बंदा जो है, इससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा टैक्स देता है अकेला, जो शायद अगर जनरल मैनेजर भी जो होगा, जो अच्छी किसी। सर, ये क्या पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ ताजरों की हुकूमत, ताजरों के लिए बनी हुई हुकूमत है? मेरा, आपका, बाकी लोगों का कोई हिस्सा नहीं यहाँ पे। ये देखिए, ये है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकानमी, ये है पाकिस्तान की एलिटिस्ट इकानमी, कि ताजर जो हैं उनका इतना सियासी असर रसूख है, इतना ताल्लुक है, इतना लेन देन है, क्योंकि ट्रेड है ना जी। तो ट्रेड में तो वो स्मगलिंग के साथ भी ये सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, कितने कुछ के साथ जुड़ा हुआ है, इसके कितने ताने बाने मिलते हैं। तो जब तक पॉलिटिकल इकानमी ठीक नहीं होगी तो ये कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक तो टैक्स का टारगेट मिस किया, लेकिन उसमें कुछ हमें रियायत भी देनी चाहिए कि बहुत बड़ा टारगेट सेट किया गया था कि इस 1 साल में 1,700 अरब रुपए ज्यादा जमा किए जाएंगे। मईशत के मौजूदा हालात में जब रगड़ा लगा हुआ है, आमदनियां कम है, GDP ग्रोथ नहीं बढ़ी, टारगेट भी थोड़ा बड़ा ज्यादा था, उसका थोड़ा सा कंसेशन हमें देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात आप देखिए कि सूबों के काम देखें कि इस वक्त सब पैसा सूबों के साथ जाता है। सूबों के साथ बाकायदा बात की गई, सूबों ने यकीन दिलाया, IMF को यकीन दिलाया
کہ ہم خرچہ کم کریں گے، کماتا تو سارا وفاق ہے، ہم تھوڑا خرچہ کم کریں گے، کچھ بچا کے وفاق کو واپس دیں گے تاکہ ملک کی حالت سنبھلے. اور صوبے جو ہیں جتنا انہوں نے دینا تھا اس سے آدھا دیا ہے، یعنی 342 دینا تھا، اس میں سے 182 ارب روپیہ کم دیا ہے. پھر صوبوں نے ٹیکس لگانا تھا زراعت پر، 45% زرعی ٹیکس بڑھانا تھا، وہ کام بھی انہوں نے نہیں کیا. یہ ہے صورتحال. لیکن پھر بھی میں تھوڑی پازیٹیو بات بھی کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹیم ہے 2 لوگوں کی، ہمارے فائنانس منسٹر کی اور ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، دے آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب. 8 ارب روپے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے $8 بلین مارکیٹ سے اٹھا لیے، پتہ بھی نہیں چلنے دیا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. پرائمری بجٹ سرپلس انہوں نے کر لیا ہے. بہت سارے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں. جو اس وقت پاکستان کے حق میں جو ایک بہت بڑی بات جاری ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہونے کی وجہ سے جو سود پاکستان کی گورنمنٹ کو دینا پڑ رہا تھا، بہت بڑا سود تھا، اس میں بہت بڑی ریڈکشن آئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا یہ پروگرام ڈیریل ہوگا. وقتی طور پر ہم ٹھیک رہیں گے، لیکن یہ لانگ ٹرم چیزیں، یہ والی چیزیں جس کا شروع میں ذکر کیا، اگر یہ ٹھیک نہ کیا تو دوبارہ سے ہم وہیں جا گریں گے. سٹرکچرل چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی، ہمیں پولیٹیکل اکانومی ٹھیک کرنی ہوگی، ورنہ یہ کام ایسے نہیں چلے گا. حماد صاحب، ہم کیوں نہیں اسٹرکچرل چینجز کی طرف بڑھ پاتے؟ یہ غیر سنجیدگی کیوں ہے؟ پولیٹیکل اکانومی کسی اور نے تو ٹھیک نہیں کرنی، کوئی 1-2 بار عہدوں پر آئے گا چلا جائے گا. یہ ویژن کے طور پہ لے کر ہم اس تبدیلی کی طرف کیوں نہیں بڑھ پاتے ہیں؟ دیکھیے، یہ مسئلہ ہم نے جو اب تک مین ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ ہم محصولات اکٹھے نہیں، ٹیکس نہیں ہم اکٹھا کر سکتے اور ہم ٹارگٹ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہ اگر چلیے فرض کیجئے کہ اس کو ہم ذرا ہٹا بھی دیں اس نظر سے، یہ تو ہمارا مسئلہ سال اور دہائیوں پہ پھیلا ہوا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں لے پاتے. ہم سکسیسو گورنمنٹس ناکام ہوئی ہیں ٹیکس اکٹھا کرنے میں، ٹیکس کی بیس بڑھانے میں. کب سے سن رہے ہیں، اسکیمز بھی آتی ہیں، یہ ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے، وجہ کا ذکر مختصراً کر بھی دیا گیا ہے. یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے سٹرکچر کا مسئلہ ہے، یہ اس ریاست کی ساخت کا مسئلہ ہے. یہاں پر جو طاقتور گروہ ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. یہ ایک طویل ایک بحث ہے کہ ہم نے منوپلیز کیسے قائم کی ہوئی ہیں، ہم نے سبسڈیز کا کیا لیول ہے، کتنے اربوں ڈالر کی، ہم بار بار اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. ہم 17 بلین سے زیادہ کی سبسڈیز ہیں جو ہم دیتے ہیں. تو ہم نے ایک ایسی اکانومی بنا رکھی ہے جس کی بنیاد میں آپ ٹیکس بیس بڑھا ہی نہیں سکتے. آپ جب بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ستون جن کے اوپر حکومتیں کھڑی ہیں، بلکہ آپ تو ریاست ہی کہہ لیجئے کھڑی ہے، وہ نیچے سے ستون ہلنا شروع ہو جائے گا. تو آپ اپنے پیٹی، میں تو اسے پیٹی انٹرسٹ ہی سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی روشنی میں آپ پورے ملک کو آپ نے ایک عذاب میں گرفتار کیا ہوا ہے. دیکھیے، تنخواہ دار طبقے کی پھر بات ہو رہی ہے. تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ تو کیا ہم کوئی اغوا کاروں کے نرغے میں آ گئے ہیں؟ ہمیں یعنی سورس پہ ہمارا وہ کٹ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیونکہ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ نے منوپلیز بھی نہیں توڑنی، آپ نے سبسڈیز بھی نہیں دینی، آپ نے طاقتور لوگوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، تو پھر آپ گھوم کے آ جاتے ہیں. وہ ذکر کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار لوگوں پہ مزید ٹیکس لگ سکتا ہے. میرا خیال ہے آپ ایک نیم مردہ، اٹس لائک فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس، کہ پہلے ہی ایک مرے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کو مزید کرنا چاہتے ہیں. اس کے بجائے طریقہ وہی ہے کہ آپ اس بیس کو پھیلانے کی کوشش کریں. اس میں آپ کو کچھ قربانی دینا پڑے گی، وہ آپ دیجئے. یہ ریاست کے وسیع تر مقاصد کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی نوچ رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ویژن رکھتی ہیں ہمارے پاس کوئی بھی لیڈرشپ ہے؟ یہ ویژن ہے کہ لانگ ٹرم سوچنا ہے، آج کا نہیں سوچنا، اگلے 6 مہینے اور 1 سال 2 سال کا نہیں سوچنا ہے؟ یہ آپ درست کہہ رہی ہیں، ہمیں تو لگتا ہے نا کامن سینس کی بات ہے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ یہ مفادات. سر، کتنا مشکل ہے، ایک گھر چلانے والا بھی جب کما کے لاتا ہے تو کسی ترتیب سے اس کو گھر میں خرچ کرتا ہے. درست فرما رہی ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں تھڑوں پہ بیٹھنے والوں کو بھی پتہ ہے اور ٹی وی پہ بیٹھنے والوں کو بھی پتہ ہے، یعنی سب کو معلوم ہے. حکومت چلانے والوں کو نہیں پتا. حکومت چلانے والے جو ہیں سب سے پہلے انہیں پتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے وزیر خزانہ، چاہے آپ پاکستانی وزیر خزانہ ہو یا چاہے آپ ڈچ امپورٹ کریں، جو مرضی کریں، آپ کی ٹیکس بیس نہیں بڑھتی. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ میں نے عرض کر دیا آپ سے. ٹھیک ہے، بات کریں IMF سے طے پانے والا فریم ورک، جس کے اوپر اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ وہاں ناکامی کا سامنا ہے، منی بجٹ آ سکتا ہے، مزید ٹیکسز لگ سکتے ہیں. شہزاد صاحب، طویل تاریخ ہے اصلاحات کی. FBR کو اگر صرف لے لیا جائے، ایمنسٹی اسکیمیں بھی متعارف ہوئی، کامیاب نہیں ہو سکی. ہم کیوں نہیں اسٹرکچرل تبدیلیوں کی طرف بڑھ پاتے؟ لانگر ٹرم میں کیوں نہیں ہماری سوچ کام کرتی ہے؟ کیپیبل نہیں ہے، نیت نہیں ہے؟ اچھا،
اس سے پہلے زیغم صاحب کی اجازت سے ایک تصحیح تو نہیں کہہ سکتا، ایک ایڈیشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ صوبوں نے اپنے حصے کا پیسہ وفاق کو نہیں دیا جو کہ دینا چاہیے تھا، تو اس کا سب سے بڑا اور واحد وائلیٹر پنجاب ہے. اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. صرف پنجاب نے اتنا زیادہ خرچہ کر دیا، اپنی حد سے اتنا زیادہ کر دیا کہ جو حصہ وفاق کو ملنا چاہیے تھا وہ آدھے سے بھی کم رہ گیا. وجہ کیا ہے؟ ہر قسم کا کارڈ آپ ایشو کر رہے ہو. یہ کسان کارڈ ہے، یہ فلانا کارڈ ہے، یہ اسٹوڈنٹ کارڈ ہے، یعنی جتنا پولیٹیکل آپ کہتے ہیں کہ کنوینئنٹ سٹیپ لیتے ہیں پولیٹیکلی، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. اور اس قیمت کو جب آپ منہا کر لیتے ہیں اپنے بجٹ سے یا اوور چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اس صورت میں آپ کے میکرو نمبرز کے اندر سامنے سے آ جاتا ہے. اچھا، اب یہ وہی چیز ہے جس کا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سبسڈیز ہیں، آپ پیسہ دیتے ہیں، آپ بھلے غریبوں کا پیسہ دے رہے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی بجٹڈ اماؤنٹ ہونا چاہیے تھا نا. آپ نے پیسہ لیا کسی اور کام کے لیے، دے آپ نے ان چیزوں میں دیا جو کہ آپ کو سیاسی طور پر، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے جہاں پہ کہ آپ کو رکنا ہے. دوسری بات، جہاں پر سیاست ہے، جہاں ٹیکنوکریٹس ہیں وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ ان کو سیاست جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے سامنے. وہ سیاست اس طریقے سے ان کو وہ کام نہیں کرنے دے رہی کہ جو کرنا چاہیے تھا. دوسری بات، آئی ایم ایف جب آپ کو پیسے دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا ہے، اور یہ خاص طور پہ آج کل پچھلے چند کچھ عرصوں سے آئی ایم ایف سینسٹیو ہے اس بارے میں کہ ہم سے پیسے لے کے $7 ارب آپ اپنے چین کے جو قرض ہیں ان کو اتارتے ہیں، کیونکہ ہمیں $25 ارب پاکستان کو سالانہ پے آؤٹ کرنا ہے جو ہمارا قرض ہے ہم پہ. اور ہم ابھی تک صرف 18 اور 19 ارب ڈالر کر چکے ہیں. ابھی تک بھی 5-6 ارب ڈالر کا بہت بڑا گیپ ہے جو کہ ہم نہیں کر پائے. اور ان کی ایک جب ہم انڈر رائٹنگ کر کے دیتے ہیں، سائن کر کے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم چین کے ساتھ بات کریں گے، ہم یو اے ای کے ساتھ بات کریں گے. جب آپ نے چین کے ساتھ بات کی تو چین آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کر بھی دوں، اگر آپ کو 3 سال کے لیے 2 سال کے لیے اس کو سائن کر دوں کہ ٹھیک ہے آپ رول اوور کر دیں، تو 3 سال کے بعد آپ کے پاس کیا پلان ہے میرے پیسے واپس کرنے کا؟ وہ پلان چونکہ آپ دیتے نہیں ہیں اس لیے چین آپ کو رول اوور کرتا نہیں ہے، اس لیے یہ گیپ رہ جاتا ہے. اس گیپ کو پھر جب آئی ایم ایف دیکھتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں کر پایا اپنے وعدے کے مطابق، وہ بھاگتا آتا ہے کہ ہمارا پیسہ $7 ارب چاہے بھی 1.5 ملے، جتنا ملے تم سب کا سب چین کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو. وہ چین کو پیسہ اپنا نہیں مغربی ممالک دینا چاہتے. تو یہ بڑی وجہ. تیسری بات، ہم بیلنس آف پیمنٹ بہتر کر سکتے ہیں امپورٹس کم کر کے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے امپورٹ کم کر دی، اس سے گروتھ بھی کم ہوتی ہے، اس سے آپ کی جو پے ریونیو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو یہ سب کا سب ایک ایسا وشس سائیکل ہے جس میں پورے کا پورا نظام اور وہ قوت اور وہ سیاسی فیصلے جو کرنے چاہیے یہ حکومت نہیں کر پاتی، کیونکہ پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ انفیوریبل ہو جاتے ہیں سیاسی طور پر، وہ سیاسی طور مفاد کو سرو نہیں کرتے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس جگہ بیٹھے ہیں اور وہ فیصلے جو کرنے چاہیے یہ حکومت نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، منی بجٹ کا دباؤ ہو رہا ہے، آ رہے ہنگامی طور پر وہاں سے ٹیم آ رہی ہے کہ جو ٹائم پر ہونا ہے اس سے پہلے چیک کرنے آ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے. مزید ٹیکسز ہیں، عوام پر ہی بوجھ ڈالا جائے گا، خود کو نہیں درست کیا جائے گا. ٹرمپ کی کامیابی کا پہلا سٹیپ فار پاکستان. میں مانتا ہوں اپنے دوستوں کی باتوں کو کہ رول اوور جو پیسے کرنے ہیں پلان بنا کے دو 3 سال کا، اور ان دکانداروں سے پیسے لو. کیا ہو جائے گا؟ اور اگر تم دکانداروں سے پیسے نہیں لو گے تو پھر آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا. وہ پیسے نہیں دے گا، چائنا کہے گا یا دبئی کہے گا میرے پیسے واپس کرو، آپ ان کے پیسے بھی واپس نہیں کر پاؤ گے. تو کیوں رعایت کر رہے ہو؟ میں تو آج زیغم کی بات سن کے بہت ہی پریشان ہو گیا ہوں. میں جتنا زیغم نے اماؤنٹ بتایا، یہ اماؤنٹ تو میں کیا اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ کیا ہوگا؟ کیا کیوں نہیں لے پائی؟ ہوگا کیا؟ کیوں نہیں چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک ہے امپورٹ وہ ہم کم کرتے ہیں تو اس کی اور کمپلیکیشنز ہو رہے ہیں. ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے، وہ ہم کر نہیں پا رہے. لیکن ایک جو یہ جو فگر دیا ہے زیغم نے دکانداروں کے بارے میں، بھائی اس سے آدھا ہی لے لو، لیکن اتنا تو نہ لو کہ جو مذاق ہو. اب یہاں پہ مسئلہ آتا ہے گورننس کا، اور دوسرا ہے کہ ایک صوبہ اگر پیسے اپنے جو ہیں وہ ان سکیموں میں لگا رہا ہے جن سکیموں میں لگانے کا پولیٹیکل فائدہ تو شاید اس کو ہو، لیکن وہ ایک ایسے خسارے کا آغاز کر رہا ہے کہ 3 صوبوں کے مقابلے میں وہ زیادہ غلطی کر رہا ہے اقتصادی طور پہ. اس کو سوچنا چاہیے. یہ میں بالکل صحیح بات ہے.
اب دو باتوں پر میں اس بات کو اینڈ کرتا ہوں. نمبر 1, دکانداروں سے, تاجر پیشہ لوگوں سے لازمی ٹیکس لو. ایگریکلچر ٹیکس کا بالکل کیا ہو جائے گا یار, دکانیں بند ہو جائیں گی ہفتہ, 2 ہفتے, 4 ہفتے, لیکن میرا ملک تو بچ جائے گا. ورنہ پیسہ میں کہاں سے لاؤں یار؟ ادھر سے میں لاتا ہوں اور چائنا کہتا ہے مجھے پیسے واپس کرو میرے. اور اس میں بدنامی ہم کرنا, معاملہ یہ بدنامی کی طرف چلا جائے گا. چائنا کو ہم ایک برا آدمی سمجھنا شروع کر دیں گے, ایک برا ملک سمجھنا شروع کر دیں گے, اور اس کے مخالفین جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. سر آسان سا حل ہے, تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگا دو, جو ٹیکس دے رہا ہے لے لو, جس کے پاس جو بل جا رہا ہے اس بل میں اضافہ کر دو, اور بہت سارے فکس ٹیکس بیچ میں ڈال دو, 1500-1700 قسموں کے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ٹیکس لو. حل ایک ہی ہے اس حکومت کے پاس, بلکہ سب حکومتوں کے پاس یہی حل ہے. بابا میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ایک جو کمپین شروع ہو رہی ہے نا کہ ایک ملک اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے, تو وہ پیسے واپس مانگے گا, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے ہماری جو حیثیت ہے وہ پیسے دینے کی نہیں ہے. تو پھر ہوگا کیا؟ ہم سمجھیں گے تمام خرابیوں کی جڑ وہ ہے. اس کو بھی ہمیں چیک کرنا ہوگا. یہ پاپولر پالیٹکس جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو بند کر کے ہم کو سنجیدہ سیاست کرنی ہوگی اور ریکوری کرنی ہوگی. یہ جو اس نے کہا ہے وزیر نے کہ وہ ہمارے سے ٹیکس زیادہ لے گا, اور ہمارے پاس دینے کو ہے کیا جو تمہیں اور دے دیں گے؟ دیٹ از دی ریزن. سر حکومتیں اور ادارے اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ہوتے؟ جس طرح بھی بات ہوئی, پنجاب گورنمنٹ کیوں اس طرح کی اسکیمیں شروع کری؟ میں نے تو کہا کہ ان کو سوچنا چاہیے. ایف بی آر نے جہاں سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, تمام طبقہ فکر پر ایک جیسی اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے. آئی ایگری, میں تو اس پہ اتفاق کرتا ہوں جی. میں تو پہلے بھی دکانداروں کے بارے میں یہی بات کرتا رہا ہوں, تو اس پہ کچھ دوستوں, دکاندار نہ بھی ہو جو بھی کوئی ہے, دکاندار سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ یہ جو کوئی چھوٹا سا دکاندار بیٹھا ہوا کسی گلی یا محلے میں, مطلب جو تاجر پیشہ ہیں جن کے پاس اکانومی اصل میں وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہ بات کہتے کہتے رہ گئے اپنا غزنوی صاحب, ایلیٹسٹ جو ہیں یہاں کا اشرافیہ جو ہے, جو ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے, اس کا پیسہ اس سے لینا پڑے گا. جی شہزاد صاحب. عائشہ دیکھیں, جب ہم لگائیں گے نا, اور ڈائریکٹ ٹیکس تو اب جس طریقے سے افتخار صاحب نے کہا گنجائش بہت کم رہے گی, چلیں جو ہیں ان کو بھی لگا دیں. اس کے بعد جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن, کیونکہ آپ نے ریونیو جمع کرنا ہے, جب آپ دکانداروں سے نہیں لے پا رہے, باقی لوگوں سے نہیں لے پا رہے, بجلی گھروں کو بھی پیسے دینے ہیں, سب کو دینے ہیں, ان کے ساتھ بھی معاملات طے نہیں ہو رہے, تو مہنگائی کی وہ ایک لہر آئے گی کہ شاید ہم پچھلے 3 سال والی یا 2 سال والی مہنگائی بھول جائیں گے. اس وقت سیاسی معاملات اور سیاسی حکومتیں اور سیاسی نظام غیر مستحکم ہو کے رہ جائے گا. آپ پھر اس وقت ڈھونڈیں گے کہ اچھا کس نے اس کو غیر مستحکم کیا. یہ وجہ ہے جو ہم آج باتیں کر رہے ہیں, یہ غیر مستحکم کریں گی اس سیاسی نظام کو. تو اس کو اگر بچانا ہے, اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کے لیے پھر آج فیصلے صحیح کرنے پڑیں گے اور معاشی فیلڈ کے اندر فیصلے کرنے پڑیں گے تاکہ سیاست مستحکم رہ سکے. ٹھیک ہو گیا جی, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.